बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, यूँ तो बहुत से ऐसे उन्वां हैं, बहुत से ऐसे मज़ामी हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा मुआशी मसला है। हमें पूरी दुनिया की मंडियों तक रसाई चाहिए। हम जो बनाते हैं वो अच्छे दामों बेचना चाहते हैं, लेकिन वो जिसने भी जो भी किया, जो भी पॉलिसीज़ बनाई, अवाम भी, लोग भी, मुल्क भी इसके हवाले से शुकूक व शुबहात ही रहे कि इनको कैसे मौके मिलेंगे ये अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सके, और हमने ज़री मुल्क होने के बावजूद चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू की। अभी बात करते हैं सबसे पहले GSP प्लस क्या चीज़ है। 2014 में उस दर्जे में हमें शामिल किया गया कि जो यूरोपियन मंडियां हैं वहाँ तक हमारी चीज़ों की रसाई हो, और इस प्रोग्राम की वजह यह है कि एक पायदार तरक्की, गुड गवर्नेंस, और इसके साथ साथ जो हमें जहाँ तक पहुँचना है उस पर टैक्स कम हो, हमें आसानियाँ नसीब हों। लेकिन जब भी ये GSP प्लस की बात होती है, अभी भी 2024 से फिर एक दफ़ा हमें देखा जाएगा कि वो शराइत जो हम पे आयद हैं, वो मॉनिटरिंग जो की जा रही है कि किन किन खतूत पे हम चलते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स और हदफ हम हासिल कर पाते हैं, और क्या क्या हमें कहा गया है। उसमें यकीनन खुसूसी अफराद हैं, सीनियर्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनके साथ हमारे सलूक क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं, क्या हम कमा हक़्क़ुहू अदायगी कर रहे हैं, अदा कर पा रहे हैं, और क्या तमाम लोगों को हम वो जो उनका स्टेटस है, वो जो उनका हक़ है, वो दे पा रहे हैं। वैसे तो हमें ये कहा गया, हम मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, असल इशू ये है कि जब हमें ख़ुद कह दिया गया अपने से बड़े की इज़्ज़त करो, छोटे पे शफ़क़त करो, यतीम को उफ़ तक ना कहो, जो मस्कीन आ जाए उसको खाली हाथ ना लौटाओ, और ये भी कहा गया बच्चों से बहुत प्यार किया जाए, ख़वातीन का एहतराम किया जाए, और जो माजूर हैं उनका बतौर ख़ास ख्याल रखा जाए। क्या हम वो कर रहे हैं? हमें आज ख़ुद भी ये करना है, हुकूमत वक्त ने भी ये करना है। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे डायरेक्टर जनरल वजारत इंसानी हुकूक अब्दुल सत्तार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार साहब आपका। थैंक यू। ये जी GSP प्लस के वाले से जो मैंने आपके सामने जो टेक्निकली हो सकता है मैं वो बातें ना कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या क्या अहदाफ थे, क्या क्या वो चीज़ें थी जो हमें पूरी करनी है, और हमने इस बारे में क्या किया है, ऐसे कोई कवानीन या आपकी वजारत ने क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं? GSP प्लस जो है, इसकी जो कंटिन्यूएशन है, इसको इंश्योर करने के लिए वजारत इंसानी हकूक़ ने जितने भी जो कोर कन्वेंशन है साथ वो रेटिफाई किए हुए हैं। इसके अलावा 27 कन्वेंशन हैं जो कि रेटिफाई किए हुए हैं, मतलब मुख्तलिफ कन्वेंशन है जिन पे अमल होना ज़रूरी है, और उससे जो है वो GSP प्लस जो है वो मशरूत है। असल में अहम तरीन क्या है उसमें? उनमें अहम तरीन ये है कि जी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है, ट्रांसजेंडर पर्सन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है। ये 20 जुलाई 2018 से पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल है जी। इस एक्ट के तहत इस्लामाबाद में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर बन चुका है, और इस्लामाबाद में ट्रांसजेंडर की फलाह व बहबूद के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं। इनको मेडिकल की सहूलियात पहुँचाने के लिए पिम्स और पॉली क्लिनिक में 2-2 बेड जो हैं वो इनके लिए मकसद किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर है, इसमें एक डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है। जहाँ भी इनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है तो लॉ ऑफिसर जो है इनको सपोर्ट करता है। पुलिस के साथ हम मुकम्मल तौर पर जो है वो कोऑर्डिनेशन में हैं, और जो SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद हैं वो इस सिलसिले में जो है वो फोकल पर्सन है। इसके अलावा बिस्प में हमने इनको शामिल करवाया, और वहाँ से इनको हर 3 महीने के बाद जो है वो 7,000 रुपये जो है वो माली इमदाद मिलेगी। इस सिलसिले में हमने नादरा के साथ मिलकर इनका जो है वो एक्स जेंडर शनाख्ती कार्ड बनवाया है, और जिन जिन के पास ये होगा उनको ये सारे जो मराहत हैं वो हासिल होंगी। इसके अलावा हमने पाकिस्तान बैतुल माल के साथ मिलकर इनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए इस्लामाबाद में तरामड़ी में एक शेल्टर होम है पाकिस्तान बैतुल माल का। वहाँ जो है इनके लिए भी जगह मुख्तस करवाई है, और वहाँ जो एल्डरली ट्रांसजेंडर हैं या ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन हैं उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है,
انہیں ہر طرح کی وہاں پہ سہولت مہیا کی جاتی ہے. ان کو تشدد سے، ظلم و ستم سے اور ان کے حقوق کی جو بھی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ان سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم ان کی جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ کیا ٹرانسجنڈر کے علاوہ کیا کیا وہ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے سینئر سٹیزن کا ایکٹ بنایا ہے جو اسلام آباد میں نافذ العمل ہے، اور اس کے تحت ہم جو ہے وہ دارالشفقت بنا رہے ہیں، اوکے جس میں کہ ایلڈرلی پرسن جو ہیں جن کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہے ان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے گا، ان کو سہولیات فراہم کی جائیں گی. اس کے علاوہ ہم نے ان کو اور بہت سی سہولیات فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں، جس میں ریلوے اور ہوائی جہاز کے ذریعے سفر میں ان کو رعایت حاصل ہوگی. فارماسوٹیکل مطلب جو میڈیکل سٹورز ہیں صحیح. وہاں سے طبی امداد ادویات کی خریدتے وقت ان کو جو ہے وہ 20% ڈسکاؤنٹ ملے گا. اوکے پھر ہم نے ڈسیبلڈ پرسن کا قانون جو ہے وہ اسلام آباد میں نافذ کر دیا ہے، جس کے تحت ہماری ایک کونسل آن دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے. یہ معذور افراد کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے. وہاں پہ ایک ڈسیبلٹی اسیسمنٹ بورڈ ہے جس کو نرم کا آرتھوپیڈک سرجن جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے، اور اس سرٹیفکیٹ کی بنا پر ان کو جو ہے وہ بہت سی سہولیات ملتی ہیں، جس میں ریلوے کے کرایوں میں، ریل کے کرایوں میں ان کو مراحت ملتی ہیں. پھر پرائیویٹ اور سرکاری ہسپتالوں میں جو ہے ان کو خصوصی طور پہ رعایت دی جاتی ہے، بلکہ ان کا مفت علاج ہوتا ہے. سرکار کے مختلف محکموں میں 2% کوٹا مختص ہے ان کے لیے، صحیح. جن کے پاس یہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ان کو ان کی جو اسامیاں ان پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. سی ایس ایس کے امتحان میں یہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ بہت سے جو ہیں وہ بلائنڈ پرسن جو ہیں انہوں نے سی ایس ایس کے امتحان میں پوزیشنز بھی حاصل کی ہیں. وہ پاکستان فارن سروس میں بھی گئے ہیں، پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں بھی گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 12 آکوپیشنل گروپ ہیں ان سب میں وہ جا سکتے ہیں. اچھا عبدالستار صاحب، اس حوالے سے یہ کسی کے کہنے پہ یا ہم اپنے قانون جو بنا رہے ہیں اس میں معاشرے کے اندر یہ سارے احساس پیدا کرنے کے لیے میڈیا کا کردار کیسے دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو از خود بھی یہ کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ اس سلسلے میں جو وزارت انسانی حقوق ہے وہ میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے جو ہے نا وہ اویئرنیس کمپین چلاتی ہے. ہمارا ایک PSDP پروجیکٹ ہے، اویئرنیس پروگرام. اس کے تحت ہم ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، اس کے علاوہ ورکشاپس، سیمینارز کے ذریعے جو ہیں وہ لوگوں کو جو مختلف معاشرتی مسائل ہیں، جو انسانی حقوق کے مختلف پہلو ہیں اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، اور ہم ان کو ان قوانین سے آگاہ کرتے ہیں کہ جن کے تحت ان کے جو حقوق ہیں ان کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ روکی جا سکتی ہیں. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب نے، آئین پاکستان نے، اور وہ جتنے انسانی حقوق کے بین الاقوامی جو کنونشنز جو ہم نے ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں ان کی جو عملداری جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. جب معاشرے میں سب لوگوں کو یکساں حقوق ملیں گے، جب معاشرے کے اندر کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا، جب معاشرے کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، تو کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، تو یہ معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بنے گا اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب عبدالستار آپ کے وقت دینے کا اور تشریف لانے کا. ناظرین، اب جو سیاسی صورتحال ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. KPK میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان جانے کی بھی کوشش کریں گے، اور پھر کراچی چلیں گے کہ شہر قائد میں جو MQM کے مختلف دھڑے، جو ناراض لوگ تھے، وہ پھر ایک ہوئے. انہی میں سے ایک اہم شخصیت، ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور کچھ 2020 ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں گے. ابھی چلتے ہیں KPK. ہمارے ساتھ ANP کی مرکزی رہنما محترمہ سمر ہارون بلور ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سمر صاحبہ، کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر بھی ہو گیا، حلف بھی اٹھا لیے گئے، لیکن حلف تو ہم سارے ہی اٹھاتے ہیں جب رکن اسمبلی بھی بنتے ہیں، جب پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، لیکن حلف میں جو کہا جاتا ہے وہ کب سے ہم سارے اٹھانا شروع کریں گے، وہ چیزیں کب پوری کرنا شروع کریں گے؟ کاش کہ بھی لوگ اپنے حلف کو سیریسلی لیتے اور اپنی ذمہ داری کو سیریسلی لیتے تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا. لیکن ہم اور خیبر پختونخوا کی بیشتر عوام بہت زیادہ خوش ہے کہ جو نااہل ٹولہ، کرپٹ ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا پچھلے 9 سالوں سے، کہ کم از کم ان کا جو یہ فرعونیت کا دور ہے وہ اختتام پر پہنچا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب ہم امید کرتے ہیں
ان کی جو کالے کرتوت تھے ان کی انویسٹیگیشن ہوں گی، ان کی جو کرپشن تھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، تاکہ نئے انتخابات سے پہلے کوئی تو احتساب کا عمل ہو، کوئی سزا اور جزا کا عمل ہو۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں نہ صرف انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے، خزانے کو کھوکھلا کر دیا ہے، جو قرضہ تھا صوبے کا انہوں نے کئی 100 ارب روپے ہم پہ قرضہ چڑھا دیا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ 2018 کے الیکشن میں ان کو بہت زیادہ قربانیوں اور خون بہانے کے بعد ایک ٹوٹلی کلیئر خیبر پختونخوا ملا تھا۔ انہوں نے سیکیورٹی کی صورتحال کو بہت بری طریقے کمپرومائز کیا ہے، اور اب سچویشن ایسی ہے کہ بہت خراب سیکیورٹی کی صورتحال ہے۔ سمر صاحبہ، اب جب انتخابی میدان سجے گا تو کیا منشور ہے، کیا مینیفیسٹو ہے، وہ کون سا سلوگن ہے جو آپ کی جماعت اور آپ آگے لے کے بڑھیں گے؟ دیکھیے جی، ہم پہلے بھی اور اب بھی سب سے پہلے پروگریسو پختونخوا اینڈ پاکستان اور صوبائی خود مختاری کا نعرہ لے کے آگے بڑھیں گے۔ یہ ہماری ستون ہے ہماری سیاست کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پختونخوا کی جو احساس محرومیت ہے اور جو ہماری یہاں پہ محرومیاں ہیں ان کی بہت سارے ازالے صوبائی خود مختاری سے ہو جائیں گے۔ ہماری لانگ ٹرم ڈیمانڈ ہے کہ جو ہماری بجلی کی پیداوار ہے ہماری ضرورت سے ڈبل ہے، ہمیں 3.1 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے، ہم 600 میگا واٹ پروڈیوس کرتے ہیں، ہمیں کم از کم اپنی بجلی مل جائے، سستے نرخوں پہ مل جائے، تاکہ ہم یہاں پہ کوئی انڈسٹریلائزیشن کر سکیں، کوئی جابس کے مواقع پیدا کر سکیں۔ نہ بھولیں کہ 6-7 سال اور حالیہ طور پہ پھر خیبر پختونخوا دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا ہے، جس نے بہت سارے لوگوں کے بزنسز، لوگوں کے کاروبار، ان کی لائیولی ہوڈ کو بہت بری طرح افیکٹ کیا ہے۔ صحیح سمر اور صاحبہ، بڑی جی فرمائیے گا۔ جو تباہی تھی وہ جو فلڈز نے کریٹ کی ہے، تو جو ہمارے بہت بڑے ٹورسٹ ایریاز تھے، سوات ویلی ہو گئی، کالام، دین، وہاں پہ پورا کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، تو اس کو بھی ریبلڈ کرنے کا بہت اشد ضرورت ہے۔ اور جو ہماری 1 ڈسٹرکٹ 1 یونیورسٹی کی پالیسی تھی، تاکہ ہر ینگ ایڈلٹ کو اپنے ہی گھر میں رہ کے، اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں رہ کے اعلیٰ تعلیم کا موقع فراہم ہو، تو وہ بھی ہم کیری فارورڈ کریں گے۔ صحیح سمر صاحبہ، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ امن و امان کا مسئلہ پھر سے سر اٹھائے کھڑا ہے، تو اس میں آپ انتخابی مہم کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اپنے اپنے جھنڈے کے تلے یا کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی آپ کی جماعت کی، یا کوئی اتحادی شکل بھی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جی، ابھی تو یہ قبل از وقت ہے کہنا، کیونکہ اب جو اسمبلی ٹوٹی ہے تو اب ہم ساری پارٹیاں مل بیٹھ کے کوئی لائے عمل تیار کریں گے۔ ہمارا تو فی الحال ارادہ یہ ہے کہ ہم اکیلے الیکٹرل فیلڈ میں اتریں گے، ہماری تیاری اس چیز کے لیے ہے، لیکن ابھی کیونکہ مشاورتی سیشن سٹارٹ ہوں گے، اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، اٹس ٹو سون ٹو ٹیل۔ سیکیورٹی کی سچویشن ایکچولی بہت اپسیٹنگ ہے، اور یہ دو طریقے سے ہے، ایک بھی ٹیررزم ہو رہی ہے اور ایک بدامنی ہے۔ یہ دو مختلف قسم کے چیلنجز ہیں، اور ترسوں تک تو دیکھیں نا، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت 9 سالوں سے ہمارے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو آپ دیکھ لیں کہ ایک 6 ہفتوں کے گیپ میں پشاور ہائی کورٹ میں 2 سینئر وکلاء کو اسیسنیٹ کیا گیا ہے۔ ریسنٹلی رفیق آفریدی صاحب، اور اس سے پہلے جو پریویس جنرل سیکرٹری تھے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، رضا اللہ صاحب، تو پہلی دفعہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس تھا، لیکن ودن 6 ویکس اسی جگہ پہ دوسری دفعہ سیکیورٹی لیپس کیسے ہوا؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ یقیناً سوالیہ نشان ہے۔ یہ اسلحے کی اتنی فری موومنٹ پشاور جیسی جگہ میں، جہاں پہ جگہ جگہ چیک پوسٹ ہے، یہ بالکل جو ہمارا ہائی کورٹ ہے یہ، اور جو پروونشل اسمبلی ہے، یہ دیوار پہ دیوار جی بالکل ایسے وہ ہے۔ تو مطلب بہت زیادہ پھر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، پرسوں رات کو جی خیبر ڈسٹرکٹ میں جو ایکس پاٹا کا علاقہ ہے، بالکل اگین پشاور کی باؤنڈری پہ ہے،
وہاں پہ پولیس اسٹیشن کو زمین بوز کر دیا گیا ہے. 2 پولیس والے شہید ہو گئے ہیں, 4 اس میں زخمی ہیں. ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کی طرح یہ ٹیررزم ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس میں سوئسائڈ بومبنگ بھی ہوئی ہے, سنائپر فائر بھی ہوا ہے. تو جب جو باتیں پولیس سے سی ٹی وی سے پتہ چل رہی ہیں کہ جو اٹیکرز ہیں ان کے پاس نائٹ ویژن گلاسز ہیں, ہمارے پولیس والوں کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس ان سے بہت بہتر سنائپر گنز ہیں, ان کے پاس سوئسائڈ بومبرز ہیں. ہماری پولیس سے ڈی مورلائز, اتنی ان کا کانفیڈنس آل ٹائم لو پہ ہے, وہ بالکل سٹنگ بس کی طرح اپنی ڈیوٹی سر انجام اللہ تعالیٰ با ہمت رکھے ہم سب کو اور سب کو مل کے مسائل حل کرنے کی تو دیکھیں توفیق جی, دے. الیکشن میں تو صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی اور پرائی سب کی جانوں کو داؤ پہ لگا کے میدان میں کود پڑے کیونکہ کسی کی ضد ہے. یہ جو اتنا بڑا ایکسرسائز ان کا دل ہے کہ 2 دفعہ ہو, پہلے تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ الیکشن کمیشن کے پاس, صوبے کے پاس 2 دفعہ سارے لوگوں کو موبیلائز کرنا, ووٹرز کے علاوہ, کیونکہ ووٹرز کی جان کی بھی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی اسٹیٹ کی اور حکومت وقت کی ہوتی ہے. لیکن یہ پولیس ریسورسز کو, سرکاری عملے کو, ٹیچرز کو, ان کو 2 دفعہ موبیلائز کرنا, پھر ان سب کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, ان سب کے اوپر ایک سیریس ڈسکشن کی ضرورت ہے. یقیناً یہ تو پھر سوچ کے فیصلے کرنے چاہیے تھے نا اس لیڈرشپ کو جو چیف ایگزیکٹو بھی رہ چکے ہوں, جن کی 2 بلکہ 3 صوبوں میں حکومت بھی ہو. لیکن یہ تو موم کی ناک ہے, جب مرضی جدھر مرضی موڑ لی. دیکھیے جی, وہ تو اپنی مرضی سے موڑ رہے ہیں, لیکن باقی لوگوں کو تو کچھ نہ کچھ سم اکاؤنٹیبلٹی مسٹ بی ہیلڈ. یہ کیسے ہوں گے؟ اور خدا نہ خواستہ الیکشن کیمپین میں تو آپ کو پتہ ہے ساری سیکیورٹی جو لیپسز ہیں وہ اسی میں ہوتے ہیں. کون ذمہ وار ہوگا اگر اس سے کوئی حادثے ہو گئے؟ یقیناً یہ سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا سب کو. بہت شکریہ سمر ہارون بلور صاحبہ آپ کے وقت کا, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ سے ہم نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ بات کریں گے جناب مصطفیٰ کمال سے کہ کراچی جو شہر قائد, روشنیوں کا شہر, میرے بچپن کی محبت, اور میں اپنے والد صاحب کو بھی تنگ کر کے کراچی خاص طور پہ جایا کرتا تھا کہ کراچی جانا ہے جی, سمندر بھی دیکھنا ہے, جوائے لینڈ بھی جانا ہے. لیکن پھر نظریں لگ گئیں, امن و امان کے ایشوز ہوئے, الزامات کی سیاست چلی, ہم نے مختلف دھڑے ملتے اور پھر الگ ہوتے ہوئے بھی دیکھے. اس ساری صورتحال میں فواد چوہدری صاحب نے پچھلے دنوں بڑے غلط اور غیر پارلیمانی لفظ بھی استعمال کیے. تو میں چاہوں گا کہ جناب مصطفیٰ کمال سے انہی موضوعات پہ بات کریں. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. یہ بتائیے, آپ نے بائیکاٹ کر دیا, نہ کرتے تو ان نہیں رہتے اور دوسری جماعتوں کو موقع نہ ملتا؟ جی بائیکاٹ اس لیے کیا ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے, ہمارا موقف ہے, وہ اگر ہم الیکشن لڑتے تو فیل ہو جاتا, اور وہ ہم اپنے بہت ہی اصولی موقف سے جو ہے وہ دستبردار ہو جاتے. اور وہ کیا ہے, وہ یہ کہ کراچی میں ڈی لیمیٹیشن میں پرابلم ہوئی ہے, اور پرابلم اس طرح ہوئی ہے کہ ہمارا موقف ہے کہ 73 یونین کاؤنسل جہاں پر جو ہے وہ کم گن لی گئی ہیں. 73 یونین کاؤنسل کم, 73 یونین کاؤنسل پہ ایک پورا شہر بنتا ہے. پرونشل گورنمنٹ جو کہ جو ہے وہ بہت آسانی سے کوئی بات مانتی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی, اس جیسی گورنمنٹ نے 53 یونین کاؤنسلز کو مان لیا اور مان کر ایک لیٹر جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے نام پر ٹو withdraw سیکشن 10(1) آف SLG لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا سیکشن 10(1) کو withdrawal کا لیٹر لکھ دیا. الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں ہے لیگلی کہ وہ پرونشل گورنمنٹ کے اس ڈومین کو نہ مانے. الیکشن ڈیلیمیٹیشن کے بغیر نہیں ہونے چاہیے تھے, تو الیکشن کمیشن نے الیکشن کرا دیا. اگر ہم الیکشن میں چلے جاتے تو یہ جو 53 یونین کاؤنسلز جو ہے وہ کراچی میں بڑھنی, آپ امیجن کریں کہ ایک پورا شہر ہے جس کے اختیارات ملنے تھے, ملیں گے, اس کی حق نمائندگی ملنی تھی, ملے گی, اور اگر ہم الیکشن لڑ لیتے تو پھر جو ہے وہ کبھی بھی یہ کیس آگے نہیں جا سکتا تھا. اس لیے ہم نے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا. صحیح. مصطفیٰ کمال صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے, عام طور پہ ہم سن رہے ہیں کہ اچانک سے تمام دھڑے جو تھے اور آپ جتنے بھی مختلف جو سمت کی طرف جا رہے تھے اپنا اپنا سلوگن لے کے ان کو اکٹھا کرنا, یہ اکٹھا کرنے میں کس کا کیا کردار ہے؟ اور یہ اچھی بات ہے, آپ سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ گئے, لیکن اس میں کوئی خاص کردار ہے کسی کا؟
دیکھیں اس میں جو ہے وہ حالات کا کردار ہے، ہمارے اکٹھے ہونے میں حالات کا کردار ہے، اور یہاں پر سندھ کی سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی کا کردار ہے۔ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں سے جو یہاں پر اپنی گورننس سے تباہی بربادی پھری ہے، اور جو کراچی کا حال ہے، اور وہ یہ خواب دیکھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے سپلٹ رہنے کی وجہ سے ان کو کھلا گراؤنڈ مل گیا ہے، اور پھر پی ٹی آئی کو کھلا گراؤنڈ مل گیا ہے، اور اس سپلٹ کا فائدہ اٹھا کر وہ جو ہے وہ اس شہر پہ جو کہ اپنی حق حکمرانی کو قائم کریں۔ اگر الیکشن لڑنا سب کا حق ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کو جیت کر الیکشن لڑنا سب کا حق ہے، جیری مینڈرنگ کر کے الیکشن لڑنا کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ تو ہمارے اس سپلٹ کی وجہ سے ان کو یہ مواقع مل رہے تھے، اور لوگوں کے لیے، لوگوں کی وسیع تر مفادات کے لیے، لوگوں کے جو ہے وہ ابھی جو ذبح حالی ہے لوگوں کی، اس سے ان کو نکالنے کے لیے ہم نے اپنی اناؤں کو ختم کیا ہے، کل کیا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے، اپنی ذات کو اس میں پیچھے کیا ہے، اپنی بات کو نیچے کر دی ہم نے، اور ہم نے اجتماعی 3 کروڑ لوگوں کے فائدے کے لیے ہم نے یہ بہت ہی مشکل اور میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن وہ کام تھا جو کہ ہم نے کر کے دکھایا۔ صحیح۔ مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی آئی کا یہ کلیم بھی رہا کہ جی ہم کراچی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے اور آئندہ الیکشن میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ہر دن کے گزرنے کے ساتھ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ڈاؤن ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی لوکل گورنمنٹ میں ہمارے الیکشن نہ لڑنے کے باوجود ان کو کیا اشر ہوا ہے، اور اگر ہم الیکشن لڑتے شاید تو وہ ان کے پاس یہ سیٹیں بھی نہیں آتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے 4 سالوں میں کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ان کے بہت اچھے ان کے پاس مواقع تھے، اور صرف باتوں کا ٹورنامنٹ ہی چلا ہے سارا۔ خان صاحب 5 دفعہ 4 سالوں میں آئے کراچی، ایک رات یہاں رکے نہیں ہیں، اور یہاں سے ان کو مینڈیٹ ملا، 14 سیٹیں ملی، گورنر تھا، صدر تھا، خان صاحب خود یہاں سے الیکشن لڑے، لیکن انہوں نے کراچی پہ توجہ نہیں دی، اور بلکہ ان کا زرداری صاحب سے پیپلز پارٹی سے خفیہ معاہدہ تھا کہ بھائی ہمیں وفاق میں تنگ مت کرو، ہم کراچی میں آ کر تمہیں تنگ نہیں کریں گے، ہم وہاں سے منہ سے فائر کریں گے، تم بھی یہاں سے منہ سے فائرنگ کرتے رہنا، بس دونوں جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ یہ والا کام کیا ہے انہوں نے 4 سالوں تک۔ مصطفیٰ کمال صاحب ویسے عمران خان صاحب کو جتنی نشستیں ملی تھی کراچی سے، اس کے بعد ان کا ایک بھی رات نہ رکنا، چند گھنٹوں سے زیادہ وقت نہ دینا، وہ آپ نے تو پہلے فرما دیا کہ 2 جماعتوں کا باہمی اگر کوئی مسئلہ تھا مبینہ طور پہ، لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پہاڑوں پہ نہ جائیں اور سمندروں کی طرف نہ جائیں، ایسا کوئی روحانی مشورہ بھی ہوگا؟ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور اگر مجھے علم ہوتا تو ہوگا تو میں ضرور اس کے اوپر بولوں گا، لیکن میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں، بٹ آئی ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو دوز انفارمیشن، تو اس لیے میں اس کے اوپر کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ مصطفیٰ کمال صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ امن کا قیام، ہم سنتے ہیں روز جو ہے وہ موٹر سائیکلیں، موبائل فون چھینے جا رہے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں شہری حکومت کی بہت زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی مل کے آگے بڑھیں گے یا پی ٹی آئی جماعت اسلامی کو ایک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس الیکشن کو الیکشن نہیں مانتا، جماعت اسلامی کی جیت کو یا پیپلز پارٹی کی جیت کو، کیونکہ 4 سے 6% ٹرن آؤٹ رہا ہے، اور 4 دن گزرنے کے بعد ابھی تک رزلٹ پورا آیا نہیں ہے، کیونکہ ٹھپے لگانے میں دیر ہو رہی ہے، پولیس کو بہت کام کرنا پڑ رہا ہے، ٹھپے لگانے پڑ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو بڑا کام کرنا پڑ رہا ہے، پریزائڈنگ آفیسر کو بڑا کام کرنا پڑ رہا ہے، روڈوں پہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس پڑے ہوئے، لوگ جو ہے وہ اس کی ڈاکیومنٹریز ہیں، اس کی فوٹیجز ہیں، اس کی ساری چیزیں، اور جس میں ایم کیو ایم حصہ نہ لے اس الیکشن کو ہم الیکشن مانتے ہی نہیں کراچی میں۔ تو یہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے کراچی کے لوگوں کے حقوق کا سودا کیا ہے، اگر یہ 1 مہینے رک جاتے تو کراچی کو 53 یونین کاؤنسلز کے اختیارات اور وسائل اور نئی یونین کاؤنسلز مل جاتی، اور بھلے اس کے بعد یہی الیکشن لڑتے اور جیت جاتے، لیکن کراچی کامیاب ہو جاتا، جیت جاتا، ہمیں ہرا دیتے، کراچی جیت جاتا۔ بھئی کوئی الیکشن اپنے ٹائم پہ تو ہوئے نہیں ہیں، ویسے 3 سال ڈیلے سے الیکشن ہو رہے ہیں، تو اگر 1 مہینے اور ڈیلے ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جہاں تک بات ہے لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری کو، لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داریوں میں لا اینڈ آرڈر نہیں آتا، یہ پروونشل گورنمنٹ نے اپنے پاس پولیسنگ کا ڈپارٹمنٹ رکھا ہوا ہے، اور جب آپ رشوتیں لے کر جو ہے ایس ایچ اوز لگائیں گے اور مقامی لوگ نہیں ہوں گے تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت شہر میں۔ مصطفیٰ کمال صاحب آپ خود ایک شعلہ بیاں خطیب رہے ہیں اور یہ فن جانتے ہیں مجمع اور اس کو گرمانا، لیکن ہماری سیاست میں جو گزشتہ کچھ عرصے سے یہ تو تڑاک آ گیا ہے، الزامات آ گئے ہیں،
یہ الفاظ کا چناؤ جس قدر تنزلی کا شکار ہو چکا ہے، طرز تخاطب میں جو قبلہ عمران خان صاحب نے پھیلایا ہے، یہ واپسی میں کتنا ٹائم لگ جائے گا ہمارے معاشرے کو؟ یہ نسل جو ہے نا، یہ نسل تو جس کے اس وائرس سے افیکٹڈ ہو گئی، اب ہمیں اس کے بعد والی نسل کی اس کے لیے کوئی رول ماڈل سیٹ کرنا پڑے گا۔ اس نسل میں تو یہ والا وائرس پھیل گیا، اور تھینکس ٹو عمران خان صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اس کو اپنی کامیابی کے لیے اس کو استعمال کیا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ جو مونسٹر انہوں نے تیار کیا ہے وہ انہی کو ہونٹ کر رہا ہے، وہ انہی کو کھا رہا ہے وہ مونسٹر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی جو چیز انہوں نے ایجاد کی ہے، گالم گلوچ، آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے، لیکن یہ نسل تو، یہ والی نسل تو انفیکٹڈ ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اگلی نسلوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کوئی رول ماڈل سیٹ کرنا پڑے گا، اور اگر اس کے بغیر پھر گزارا نہیں ہے۔ کبھی ریاست مدینہ کی انجوائمنٹ کا نام لینا جلسوں کے اندر، کبھی اداروں کو نشانے پہ رکھ لینا، کبھی میڈیا والوں پہ الزامات اور پھر ٹرولنگ اور پھر ماں بہن کی گالیاں، اس وقت کمال صاحب ایسے حالات تو آپ نے کبھی دیکھے تھے کہ مخاصمت کے باوجود، اختلاف رائے کے باوجود ماضی میں ہم اس سطح تک گئے ہوں؟ دیکھیں رب کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ ایکسپوز کیے بغیر کسی کو مارتا نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں مارتا، دنیا میں بھی اصل حقائق دکھائے بغیر مارتا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب 25 جولائی سے پہلے 24 جولائی 2018 تک وہ دنیا بھر کے ہیرو تھے، وہ فلنتھروپسٹ تھے، وہ جو ہے وہ ایماندار کہلاتے تھے، وہ جو ہے وہ ایک خاص کلاس میں اٹھتے بیٹھتے تھے، اور ان کے ساتھ کوئی بھی ایک سپاٹ بھی ان کی لائف کے اوپر، ان کی کیریکٹر کو ایماندار کہلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 جولائی 2018 کو ان کو وزیر اعظم بنا دیا، اس کی کرسی دے دی۔ اب رب کا نظام دیکھیں، رب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دے کے بھی آزماتا ہے ظرف، اور چھین کر بھی آزماتا ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو وزارت دے کر، وزارت عظمیٰ دے کر ان کا ظرف آزمایا، جس میں وہ پوری طرح سے فیل ہو گئے۔ پہلے 24 جولائی سے پہلے پاکستانیوں کو، دنیا کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے وہ اپنے محسنوں کا دشمن ہے، جو اس پر احسان کرے وہ اس کے سر کو کچل دیتا ہے یہ آدمی۔ یہ وزیر اعظم بننے کے بعد پتا چلا۔ 25 جولائی سے پہلے ان کو کسی کو نہیں پتا تھا یہ دوستوں کا نہیں ہے، وہ اس کے بعد پتا چلا۔ 25 جولائی سے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ آدمی توشہ خانہ کی گھڑیاں بھی بیچ دے گا، یہ آدمی جو ہے وہ انلیگل اپنی چیزوں کو ریگولرائز کروائے گا، اور جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس کی چیزیں نکلیں گی۔ 25 جولائی سے پہلے اس آدمی نہیں پتا تھا کہ بھائی کیریکٹر میں اتنی ساری پرابلم آ جائے گی کہ بھائی ویڈیوز سے ڈر رہے ہوں گے، آڈیو سے ڈر رہے ہوں گے، اللہ معاف کرے اس کو زبان پہ بھی لاتے ہوئے ہمیں تو شرم آتی ہے۔ 25 جولائی سے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی یہاں پر جو ایمان چور کی بات ہوتی ہے کہ سارے چور ہیں، ان کے علاوہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ساری چوری جو ہے وہ گھر سے شروع ہو کر اور سارے دوست احباب میں ساری چوریاں بیٹھی ہوئی ہیں، توشہ خانہ ہے۔ 25 جولائی سے نہیں پتا تھا کہ بھئی 4 سال گزارنے کے بعد جو ہے وہ بندہ آ کر کچھ اور نہیں بتا پائے گا، صرف یہ کہے گا فرح گوگی بے قصور ہے۔ تو یہ وہ کارنامے ہیں۔ پھر اکانومی کو ہم ایسے کر دیں گے، 200 ارب ڈالر لے کر آئیں گے۔ آج جو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجی ہوئی ہے کہ پاکستان اس بھنور سے نکل نہیں پا رہا، اور ابھی بھی جو ہے وہ موصوف کو، حضرت کو سکون نہیں آیا کہ بھئی اپنے اختلافات کو 2 سیکنڈ کے لیے باہر رکھیں تاکہ اسٹیبلٹی آئے۔ پتہ چل گیا کہ یہ بندہ اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنی ذات پر ختم ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب اس کوالٹی کا وزیر اعظم بنے بغیر پتہ چل نہیں سکتا تھا۔ تو رب کا جو نظام ہے کہ وہ دے کے بھی آزماتا ہے ظرف، اور وہ چھین کر بھی آزماتا ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو شہرت دے کر، عہدے دے کر ظرف آزمایا، جس میں وہ بری طرح سے فیل ہو گئے۔ اس وقت کمال صاحب لیکن چلے ان کا تو پتہ چلا ظرف بھی اور صبر بھی، لیکن اس میں جو قوم کے ساتھ ہو گیا، ملک کے ساتھ ہو گیا، ان کو چیک کرنے کے چکروں میں ساڈا کی قصور سی پائن؟ نہیں، ساڑھا قصور ایسی کہ آپ نے جناب جو ہے ایک جھوٹے نعرے کے پیچھے جو ہے وہ آپ نے دوڑیں لگا دی نا سر، تو خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ آج بھی جو ہے وہ جن لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کردار تو بندے کا ذاتی مسئلہ ہے، اور بندہ وزیر اعظم بہت اچھا ہے، بندہ وزیر بہت اچھا ہے، بندہ صدر بہت اچھا ہے، اور بھائی
اپنے بچی کی شادی نہیں کرتے تم یار، کردار پوچھتے ہو لڑکے کا جا کر بولتے ہو محلے میں جو ہے وہ اس کو اٹھنا بیٹھک کیسی ہے، راتوں میں اس کی وہ بیٹھکیں کہاں پہ ہیں، ان کا خاندان کے ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ معلوم کرتے ہو کردار، اور 25 کروڑ لوگوں کو کسی کے حوالے کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کردار مسئلہ نہیں ہے، تو یہی اشر ہونا نا، لوگوں کو تو بھگتنا پڑے گی بات بھائی بندہ کردار، اگر آپ پبلک آفس ہولڈ نہیں کر رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کردار کا، لیکن آپ جب آپ صادق اور امین کہہ رہے ہیں اور جب آپ جو ہے وہ دائی کہہ رہے ہیں، دائی دعوت دینے والا، کسی نیریٹو کو پیش کرنے والے کا کردار سب سے پہلے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 40 سالوں تک نبوت دینے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں آپ، نبوت دینے سے پہلے اتنے برے معاشرے میں جہاں پر لوگ اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے، دنیا کی ساری خرابیاں تھیں اس معاشرے میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایک داغ نہیں لگنے دیا، ایک سپاٹ نہیں لگنے دیا، اس معاشرے میں بھی وہ رہتے ہوئے وہ صادق اور امین دشمن کہتے تھے، دشمن صادق، 40 سالوں تک ان کا کیریکٹر بنایا پھر جا کر نبوت دی ہے، پہلے کردار بنایا پھر جا کر نبوت دی ہے۔ تو جو دائی ہوتا ہے، دائی دعوت دینے والا، وہ اگر اس کا کردار نہیں ہے تو وہ آگے بات اس کی پھر منافقت ہو جاتی ہے۔ پھر اگر وہ خود کردار والا نہیں ہے اور آگے کسی کو دعوت دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ منافقت کر رہا ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنے خاندان میں رہیں، اپنے دوستوں میں رہیں، آپ جو چاہیں کریں، لیکن جب آپ لیڈر بن جاتے ہیں، جب آپ آ جاتے ہیں پبلک کو کچھ بتانے کے لیے، اور ماشاءاللہ سے خان صاحب نے تو ہمیں ریاست مدینہ سمجھائی ہے، ہمیں امر بالمعروف سمجھایا ہے، ہمیں جو ہے وہ جہاد سمجھایا ہے، اور پتہ نہیں ہمیں کیا کچھ سمجھایا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد آئٹم ایسے آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ہم جو ہے وہ آوارہ لڑکوں میں بھی بیٹھ کر وہ ڈسکس نہیں کر سکتے، شرم آتی ہے پھر۔ مصطفیٰ کمال صاحب، کے پی کے میں 9 سال پنجاب کی حکومت پھر دی، موم کی ناک سمجھا جدھر مرضی موڑ دیا، اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں ملک کے حوالے سے اور ملک کی سیاست کے حوالے سے؟ یہ پرسنل سارا گیم ہے، اپنی حکومت، اپنی حکومت کا، لوگوں کا، پاکستان کے حالات کا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، یہ سب اپنی ذات کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر جو خدا نہ خواستہ یہ ملک بھی نہیں ہے، یہ اس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ یہ مجھے آخر میں فرمائیے گا کہ کراچی، میں نے پہلے عرض کیا کہ لاہور میں پیدا ہونے کے باوجود سچی بات ہے میرے محبوب ترین شہروں میں، اور آپ نے اس شہر کے لیے بہت کام کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے امریکہ میں، کینیڈا میں آپ سے ملاقاتیں ہوئیں تو بہت سارے ترقی یافتہ سٹیز کو کراچی کے ساتھ وہ سسٹر سٹیز اور ٹوین سٹیز کے ٹائٹل بھی ملے، معاہدے بھی ہوئے، کب تک معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ اور ایک اور بات بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اتحاد، اللہ کرے ہر جماعت متحد رہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کوئی دراڑ تو پیدا نہیں ہوگی؟ کس اتحاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پیپلز پی ایم ایل این سے یا ہمارے آپس کی اتحاد کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے آپس کے اتحاد کی بھی، اور ملک و قوم کے لیے جو تمام جماعتیں اکٹھی ہیں ان کے اتحاد کی بھی۔ نہیں، ہمارا اتحاد نہیں، ہم مرج ہو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے میں ضم ہو گئے ہیں، تو ہمارے ہاں کوئی درار ورار کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ کوئی ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، کوئی دو پارٹیز کا ہے نا، مرج ہو گئے ہیں آپس میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو یکجہتی نظر آئے گی، اچھی چیزیں نظر آئیں گی، اور کراچی کیسے بنے گا، کب بنے گا، ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ جس دن ذمہ داریاں آ جائیں گی اس دن سے کراچی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مصطفیٰ بھائی یہ بھی بتائیے گا، یہ جس طرح فواز صاحب نے آپ کی ملاقاتوں پہ جس طرح کے تبصرے کیے ہیں، یہ مہذب دنیا میں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے نا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جب یہی ایم کیو ایم ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو نفیس تھی، یہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ ہم آپس میں ایک ہونے لگے، تو بیسکلی اگر فواد چودھری صاحب اگر یہ نہ کہیں تو مجھے جو ہے وہ پریشانی ہو جائے، ان کا کہنا جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی ہے، اس بات کی انڈورسمنٹ ہے کہ ہم صحیح رستے پر ہیں، اور کسی کے دم پر پیر پڑ گیا صحیح ٹائٹ والا نا، تو اس لیے جو ہے وہ اگر کوئی کہیں پریشانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح رستے پہ ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب، یہ بات ہوئی انرجی کے حوالے سے، یہ کہا گیا، آپ بھی دنیا کے بہت سارے ممالک میں گئے ہیں مجھے پتہ ہے، اور وہاں پہ بھی ہم جو قدرتی روشنی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں ان ممالک کو، یہاں پہ ہمارے عوام کو کتنا عرصہ لگ جائے گا
کہ جو قدرتی چیزیں ہیں ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکے, صبح ٹائم پہ اٹھ جائیں, رات کو وقت پہ سو جائیں, کیسے ہوگا اور میڈیا کا کردار اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں میڈیا نہیں, دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے نا ملک کا, وزیر اعظم بولڈ اسٹیپس لے, امپلیمنٹ کرے, لوگ ہو جائیں گے عادی. اب ہر اچھائی اور برائی نیچے سے اوپر نہیں جاتی, اوپر سے نیچے آتی ہے. اگر آپ کو یہ اچھی چیز امپلیمنٹ کرانی ہے تو آپ اوپر سے شروع کریں نا, اوپر سے شروع کریں, نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ویسے یہ کووڈ میں لوگ جو ہے وہ ٹائم پر گھر آ جاتے تھے نا, کووڈ میں لوگ جو ہے وہ ٹائم پر شادیاں اپنی بھگتا دیتے تھے نا, یہ کووڈ میں لوگ جو ہے وہ اپنی تمام چیزیں تو کر تو رہے تھے سر. یہی قوم ہے, یہی قوم جو ہے وہ 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کر جاتی ہے, دبئی اترتی ہے تو انسان کے بچے بن جاتے ہیں بالکل. کوئی نہ کوئی دھکے لگا رہا ہوتا ہے, نہ کوئی جو ہے وہ جاہل سے جاہل آدمی, پڑھے سے پڑھا لکھا آدمی, نہ کوئی لائن توڑ رہا ہوتا ہے, نہ کوئی لائٹ توڑ رہا ہوتا ہے, ٹریفک لائٹ سگنل توڑ رہا ہوتا ہے. یہ تو یہ ریٹ آف دی اسٹیٹ ہونی چاہیے, قانون ہونا چاہیے, کسی کو معافی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہو جائے گا سارا. یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا. آپ اسلام آباد آئیں گے, ہم کراچی آئیں گے تو بالمشافہ پھر گفتگو کریں گے کیمرے کے سامنے. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف, ان سے جرمن پریس فیڈریشن کے عہدیداروں کی وفد کی ملاقات ہوئی, جس میں میڈیا کی آزادی پہ خاص طور پہ گفتگو ہوئی, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہم احتساب اور شفافیت کے لیے میڈیا کی آزادی کو کلیدی نقطہ سمجھتے ہیں. اور اس ملاقات میں یہ بھی طے ہوا کہ جرمنی اور پاکستان کے جو صحافتی وفود ہیں ان کا تبادلہ ہونا چاہیے, تاکہ مسائل کے حل کے لیے اور ٹریننگ کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے, معاشرے کی بہتری کے لیے, اصلاح کے لیے, اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر بنانے کے لیے, طرز زندگی میں مثبت تبدیلیوں کے لیے وہ میڈیا کوشش کرے. یقیناً میڈیا کا یہ سب سے اہم فرض یہی ہے کہ معاشرے کے اندر بھائی چارہ, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, اور تنقید کی جائے لیکن انداز وہ ہونا چاہیے جو کم از کم تہذیب یافتہ تو ہو, انیوا اٹھ وٹ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.